मुसाफिर किस्त नंबर 31। मुसाफिर किस्त नंबर 31 वो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा गहरी थी। एक जुमले में आग लगा देने की अहलियत रखती थी। मैं दांत पीस कर रह गया। वो मेरी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए बोली, शहर खान, तुमने नूरपुर को अपने लिए जहन्नम कदा बना लिया है। किस किस की आग बुझाओगे? मैंने जान छुड़ाने के इस अंदाज में कहा, मुझे किसी आग की परवाह नहीं है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसने बराह रास्त मेरी आंखों में झांका। मैं हंसा। तुम कुछ भी नहीं कर सकती खानजादी। ये आग और खून का खेल है। न खेलने वाला बचता है और न ही खिलाने वाला जिंदा रहता है। तो क्या अब मैं जिंदा हूँ? वो स्पाट लहजे में बोली, क्या यहाँ से जाने के बाद मैं वैसे ही रहूँगी जैसे यहाँ लाए जाने से पहले थी? नहीं शहर खान, मेरे दामन पर धब्बे लग चुके हैं। धोने में उम्र बीत जाएगी मगर दाग नहीं जाएंगे। हो सकता है कि तुलू होने वाले आफताब के साथ ही मुझे भी बोझ समझकर कहीं पस्ती में उतार फेंका जाए। कोई शाहजोर अपनी कमजोरी को सीने से लगा कर नहीं रखता। मेरा बाबा भी शाहजोर है। एक मर्तबा की पसपाई के बाद मुझसे हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहेगा। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरे अक़ब में आहट हुई। घूमा तो दरवाजे में खाले को खड़े देखा। उसे एक आदमी दरवाजे पर छोड़कर पलट रहा था। खाले ने जो ही मुझे देखा, आंखें हैरत से फटने की हद तक फैल गईं। लुक ने ज़्यादा लहजे में बोला, शहर तुम? मोला ये क्या मैं देख रहा हूँ? मैंने कदम आगे बढ़ाया। उसे वालिहाना अंदाज में बाहों में भरते भरते मुसर्रत से चीख कर कहा, तुम ख्वाब नहीं देख रहे हो। मैं शहरयार हूँ, तुम्हारा यार। तुम मुझे छोड़कर कहाँ गायब हुए थे? हम दोनों का मुआनका तवील होता गया। ये मुलाकात बड़ी यादगार थी। अलहदा हुए तो इसकी नज़र अस्मा पर पड़ी। सोफे की तरफ बढ़ते हुए नागहा ठिठक कर रुक गया। फटी फटी आंखों से अस्मा को घूरने लगा। फिर मुझे मुखातिब करते हुए बोला, शहरे, ये तो बीबी जी हैं। वो मेरे खुदा, आज कैसा दिन चढ़ा है। खुशियाँ ही खुशियाँ। बीबी जी अस्सलाम वालेकुम। इसे सलाम का जवाब ना मिला। इसे कुलक नहीं हुआ, बल्कि जज्बात से लरसता हुआ मेरे शाने पर हाथ रखकर सोफे तक आया। हम दोनों जुड़कर बैठ के वो बोला, शहरे तुम यहाँ कैसे आए? वो मुझे और अस्मा को गैर मुतवक्को तौर पर देखकर अपनी हैसियत और यह मौजूदगी के जुमला असबाब को भूल गया था। मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर बोला, मुझे यकीन था कि मैं बीबी जी तक ज़रूर पहुँच जाऊँगा और उसे आज़ाद करा लूँगा। मुझे बताओ, किसने बीबी जी को हाथ लगाया है? किसने इसे यहाँ कैद कर रखा है? ऐसे में अस्मा की आवाज़ कमरे में गूंजी, क्या कर लोगे उसका? वो चौंका। अस्मा की तरफ देखकर झटके से खड़ा हुआ और दांत पीस कर बोला, उस हरामजादे की गर्दन मरोड़ दूंगा जिसने आपको मैली नज़र से देखा है। अस्मा मैनीखेज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो? खाला अपनी आदत के मुताबिक गिरेबान के बटन खोलकर कॉलर पीछे हटाते हुए बोला, मैं गफ्फार खान के साथ यहाँ आया था। मुझे उसने बताया था कि यहाँ मेरी बीबी जी को कैद किया गया है। इसके साथ ही उसका 100 वाट के बल्ब की तरह रोशन चेहरा बुझ गया और जोश जुबान को गिरा लग गई। रुक कर इस्तेजाब भरी नजरों से कभी मुझे और कभी अस्मा को देखने लगा। वो बहुत चालाक था, ज़ूद फहम था, फौरन अपनी और मेरी हैसियत भांप गया था। ठहरी ठहरी आवाज़ में बोला, क्या तुमने बीबी जी को अगवा कर रखा है? उसकी मखसूस अंदाज में उठी उंगली का निशाना मैं था। मैंने आहिस्तगी से सरीरा और कहा, हाँ खाले, बीबी मैडम की तहवील में है। कौन मैडम? उसकी तो ऐसी की डैश। वो बिफर गया। मैंने कहा, मेरी मैडम, इस जगह की मालिकन। या इस वक्त हम तीनों बैठे हैं, तो क्या मैं भी उसी की कैद में हूँ? मेरा जवाब अस्मात में था, हाँ। अगर मेरी नज़र तुम पर ना पड़ी होती तो इस वक्त तक तुम्हें गोली चाट चुकी होती। वो हवनकों की तरह अजीब उलझुल अंदाज में मुझे और अस्मा को बारी बारी घूरने लगा। अस्मा झट से बोली, तो तुम्हें अभी तक इतनी सी बात का पता नहीं चला? बहुत बेवकूफ़ आदमी हो। खाले ने एक नज़र अस्मा को देखा, फिर मुझ पर उंगली उठाकर बोला, तुम लोगों ने ये जलील हरकत क्यों की? इसका लहजा बहुत दुरुस्त था। मैंने कहा, बैठ कर तमीज़ से बात करो खाले, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। वो दांत पीस कर बोला, तुम्हें इल्म है कि बीबी जी मुझे कितनी प्यारी है, फिर तुमने हरकत क्यों की? मैं बचपन से खाले को देखता चला आ रहा था। मुझे उसकी हर अदा का इल्म था। मैंने उसकी आंखों की मखसूस चमक देखकर फिलफूल अंदाज़ा कर लिया कि इश्क ने दोस्ती को अपने सुर्ख पंजे में जकड़ लिया था। इसने दोस्त और महबूबा में से महबूबा का इंतखाब कर लिया था। मैंने जल्दी से कहा, खाले होश के नाखून लो, इधर आओ, बैठ कर मेरी बात सुनो। उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अस्मा की तरफ मुड़ा। बीबी जी, सीधी सीधी तरह बताओ कि इसमें शहरे ने हरकत की है? वो बोली, तुम्हें जो कुछ नज़र आ रहा है यही सच है। जो कुछ तुम्हारा यार तुम्हें अपने पास बिठाकर दिखाना चाहता है वो झूठ है। खाले के आग बगोला होने के लिए अस्मा का ये जुमला काफ़ी था। हस्ब आदत सब कुछ भूल कर कॉलर पीछे की तरफ डालकर सुर्ख आंखें लिए मेरी जानिब बढ़ा और बोला,
شہرے چلو اسے بھی چھوڑ دو، اسے گھر پہنچاؤ ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر تم میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس بات کو یہیں ٹھپ دو۔ وہ بری طرح سیخ پا ہو چکا تھا، میں چونکہ اس کی رگ رگ پہچانتا تھا اس لیے اس کے برق رفتار تھپڑ سے پہلو کے بل سرک کر بچ گیا۔ وہ اپنے ہی جھونک میں آگے بڑھا اور صوفے سے ٹکرا کر قالین پر جا گرا۔ میں اچھل کر چند قدم دور ہو چیخ کر کہا، کھالے عقل کے ناخون لو، میری بات سن لو، پھر جو جی میں آئے کرنا۔ اس نے اٹھنے میں دیر نہیں کی اور نہ ہی مجھ پر حملہ ہونے میں تاخیر کی۔ وہ ایک پیر پر گھوما اور اس کا پوری قوت سے گھوم کر آتا ہوا پاؤں میرے بائیں بازو پر پڑا۔ میں لڑکھڑا کر دیوار تک لڑک گیا۔ اگر دیوار کا سہارا نہ لیا ہوتا تو زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ جو ہی پلٹا، اس کا مکہ پوری قوت سے میری پیشانی پر پڑا۔ میری نظروں کے سامنے سورج آن چمکا اور پورا کمرہ گھومتا دکھائی دینے لگا۔ میں نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھائے مگر اس نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر چند ہی لمحوں میں مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ میں قالین پر دیوار کی جڑ میں آرا ترچھا لیٹا کھالا کھالا کرتا رہ گیا۔ اس کے طوفانی مکے نے میرے بدن کے تمام اعصاب شل کر دیے تھے۔ وہ میرے سینے پر اپنا پاؤں رکھ کر غرایا، تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟ کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ خالہ اپنی بیوی جی کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہے؟ ہاں، خالہ تیرے جیسے یار مار کی جان بھی لے سکتا ہے۔ کوشش کے باوجود میرے منہ سے کوئی کلمہ برآمد نہیں ہوا۔ اسی لمحے اسما کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہوئے، تالی بجاتے ہوئے فاتحانہ انداز میں بولی، شہرے اب تم بھی اسی انداز میں زندگی کی بھیک مانگو جس طرح کچھ دیر پہلے میں نے تمہارے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ آگ لگا رہی تھی، خالہ دم بدم شعلے کی طرح بھڑک رہا تھا۔ میری چھاتی پر سے پاؤں ہٹائے بغیر پلٹا اور بولا، کیا کہا بی بی جی؟ اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ اس نے اپنے سر کو اوپر نیچے حرکت دی، لبوں سے کچھ نہ کہا۔ خالہ جھکا اور میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے چیخا، تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے خانزادے، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے کالر سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا، سوچے گڑمڑ ہونے لگی، مگر یہ احساس پوری توانائی سے بیدار ہو گیا کہ خالہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا کر گزر سکتا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور پوری قوت سے مکہ اس کے منہ پر دے مارا، میرے ہاتھ پر دے مارا۔ میرے ہاتھ کو کرنٹ سا لگا، ہاتھ غلط پڑ گیا تھا۔ خالہ مجھے چھوڑ کر ڈگمگاتا وہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تب مجھے پتا چلا کہ میرا وار بڑا کارگر ثابت ہوا تھا۔ اس کے منہ پر رکھے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ سے خون چھلکنے لگا تھا۔ اس نے آگ برساتی نظروں سے مجھے دیکھا اور اپنے مخصوص انداز میں سانڈ کی طرح مجھ پر حملہ ور ہو گیا۔ میں اس کے غصے کی تاب دیکھ چکا تھا، اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ جو ہی وہ قریب آیا میں جھکائی دے کر ایک طرف نکل گیا، اپنی جھونک میں دیوار سے ٹکرایا۔ اس نے اپنے ہاتھ بر وقت بڑھا لیے تھے ورنہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر پھٹ جاتا۔ اس کے پلٹتے میں نے چھاتی پر کک رسید کی، وہ دیوار سے ٹکرایا اور دیوار کی جڑ میں بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت میرا دوست نہیں تھا، اسما کا عاشق تھا جو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے پاؤں چھلانگ لگائی اور دونوں پیروں کے زوردار ضرب اس کے کندھوں پر لگائی۔ وہ اوغ کی آواز حلق سے نکال کر ایک طرف گر گیا، جبکہ میں پشت کے بل قالین پر گر کر مستعدی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، مگر جو ہی میں نے اسے ٹھوکر مارنے کی کوشش کی اس نے میرا پیر پکڑ کر مروڑ ڈالا۔ میں سانپ کی طرح بل کھا کر قالین پر جا گرا، ٹخنے میں ٹیس جاگی، مگر یہ وقت درد کی پرواہ کا نہیں تھا۔ میں نے فوراً کروٹ بدلی اور دوسرے پاؤں کی نپی تلی ضرب اس کی کنپٹی پر لگائی۔ اس کے ہاتھ سے میرا پاؤں چھوٹ گیا اور میں سینے کے بل پھر زمین پر گر گیا، مگر اچھل کر کھڑا ہونے میں ایک لمحہ لگایا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اکڑو بیٹھا دکھائی دیا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے کے وسط میں گھسیٹ لیا اور پٹخ دیا۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکل رہی تھی۔ وہ رعایت کے لائق نہیں تھا کیونکہ موقع ملتے اس نے میرا ستیہ ناش کر دینا تھا۔ میں اسے فٹ بال کھیلنے کے انداز میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ ایسے ہی وقت میں اچانک وہ سپرنگ کی طرح اچھلا اور میرے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے خون میں لتھڑا ہوا چہرہ صاف کرتے غرایا، خانزادے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے اچھل کر زوردار فلنک کی اس کے سینے پر رسید کی۔ میں کمر کے بل گرا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اسما پر گرتے دیکھا تو لمحہ بھر کی مہلت ضائع کیے بغیر اس کی جانب بڑھا۔ اس نے میرے جارحانہ طور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں پیر اٹھا کر بیچ میں حائل کر دیے۔ جو ہی میری چھاتی اس کے دونوں پیروں پر ٹکی اس نے پوری قوت سے مجھے اچھال دیا۔ دھپ کی زوردار آواز کے ساتھ میں کمر کے بل قالین پر جا گرا۔ میں نے اٹھنے میں سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ مجھ پر آن گرا۔
اس کے گھٹنے میرے پیٹ میں آنے لگے، درد کی ایک لہر پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ میں نے اسے خود سے اتار پھینکنے میں پوری توانائی صرف کر دی مگر کامیاب نہیں ہو پایا۔ اس نے اپنی کوہنی کی ضرب میرے سر پر ماری جس نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ایک پل میں سلب کر لی۔ پھر اس نے بغیر تعطل کے مجھے کئی کوہنی کی ضربیں لگانا شروع کر دی۔ ہر چوٹ پر ذہن بری طرح جھنجھنا اٹھتا۔ مجھے احساس تھا کہ یہ خطرناک چوٹیں میری موت کا سبب بن سکتی تھیں۔ میں نے اپنی تمام تر طاقت مجتمع کر کے اس کے پہلو میں گھونسا مارا، پھر دوسرا، پھر میرے دونوں ہاتھ مشینی انداز میں حرکت کرنے لگے۔ کوئی ایک چوٹ کارگر رہی اور وہ ہائی کی دردناک آواز نکال کر پہلو کے بل الٹ گیا اور بے آب ماہی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ پشت کی جانب پہلو پر سختی سے جما رکھا تھا۔ مجھے اس سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ میرے مکے کا شر اس کے گردے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہ سوچ کر کہ خالہ مہلت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میں فوری طور پر بدقت کھڑا ہوا مگر لڑکھڑا کر نشیس کے بل قالین پر گر گیا، پھر اٹھو دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ کم وقت کی کوہنی کی ضربوں نے میرے حواس مختل کر دیے تھے، کوئی شاید نظروں میں ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسے ہی وقت میں میری نگاہ اسما پر پڑی، وہ دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ خالہ دونوں ہتھیلیاں قالین پر ٹکا کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے پوری قوت سے لات اس کی پسلیوں کے نیچے پہلو میں ماری، اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بڑی دردناک تھی۔ میری اگلی ٹھوکر کا نشانہ بھی وہی جگہ تھی۔ وہ لڑکھڑاتا وہ صوفے سے جا ٹکا اور جھٹک کر اپنے اوسان بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ ابھی اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر زوردار تھپڑ جبڑے پر رسید کیا۔ اس نے منہ پھیرا، ادھر میرا الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کا منتظر تھا۔ اوپر تلے لگنے والے 7-8 تھپڑوں نے خالے کی مت مار دی۔ میرے دونوں ہاتھ دکھنے لگے تو میں نے اس کی پھیلی ہوئی ٹانگوں کے بیچ میں پاؤں کی زوردار ٹھوکر ماری۔ وہ بلبلا کر اچھلا اور تڑپ کر صوفے پر گر گیا۔ اس کا جسم تیزی سے جھٹکے لینے لگا۔ وہ قابل ترس حالت میں اپنے دونوں ہاتھ ٹانگوں میں دبائے اوندے منہ پڑا بری طرح کرا رہا تھا۔ میں نے اچھل کر زوردار کوہنی اس کی کمر کے درمیان ریڑھ کی ہڈی پر ماری۔ وہ سیدھا ہوا، پھر کمر کے بل صوفے پر گر کر چت لیٹ گیا۔ میری کوہنی کا اگلا وار اس کی پسلیوں کے نیچے پیٹ کے بالائی حصے پر لگا۔ اس نے ایک جھٹکا لیا اور ہاں کی لمبی آواز نکال کر ساکت ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ پیر نہیں روکے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے تو دانت پیس کر کھڑا ہو گیا اور پیچھے ہٹتا ہوا دیوار تک الٹے قدموں چلا۔ دیوار سے پشت لگا کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ تھالا لوہار میرے ہاتھوں پٹ کر چیت پڑا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس سانڈ کو مار مار کر دھواں کر دیا تھا اور خون چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری فاتح نظریں اس کے بے حس حرکت وجود سے پھسل کر سامنے والی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی اسما کی طرف اٹھی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا تھا۔ میری نظروں کی غضب ناکی کو دیکھتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بے جان انداز میں دیوار کی جڑ میں ڈھہ گئی۔ میں اس کی طرف بڑھا، میرا سر چکرا رہا تھا۔ خالے کی آہنی چوٹوں نے میرے بھی کسبل نکال کر رکھ دیے تھے۔ کم بخت کا جسم اور اعصاب پھولا دی تھے۔ اگر مجھے اپنی بقا خطرے میں پڑی محسوس نہ ہوتی تو شاید اس پر قابو نہ پا سکتا اور اس کی بجائے زمین پر پڑا اپنا خون چاٹ رہا ہوتا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کو اچھی طرح جکڑا اور دائیں جھٹکے دیے مگر صورتحال جوں کی تو رہی۔ مجبوراً مجھے میڈیکل کٹ سے 2 پین کلر کی گولیاں نکال کر حلق سے اتارنا پڑی۔ کئی منٹوں تک صوفے پر بیٹھا رہا جبکہ خالہ بدستور قالین پر بے ہوش اور اسما دیوار کے ساتھ ساکت و جامد پڑی رہی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی، بڑی بڑی سیاہ پلکیں جھپک کر سید بندی ظاہر کر رہی تھی مگر اس کا بدن بے جان انداز میں قالین پر آڑا ترچھا پڑا تھا۔ وہ اس وقت شدید ترین فرسٹریشن کی زد میں تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ خالہ کسی وقت ہوش میں آ کر مجھ پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اسے باندھنا ضروری تھا۔ ارد گرد نظر دوڑائی، الماری کھنگالی مگر رسی نہ ملی۔ اسما کے گلے میں ہلکے نارنجی رنگ کا دوپٹہ دکھائی دیا۔ میں نے دوپٹہ کھینچ لیا، تب بھی اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ مزاحمت کے لیے دم خم نہیں رہا تھا۔ خالے کو الٹایا اور اس کی دونوں کلائیاں جوڑ کر پشت پر دوپٹے سے کس کر باندھ دی۔ اس کی ٹانگیں باندھنے کچھ نہ ملا تو میں نے میڈیکل کٹ میں پڑی ہوئی کریپ بینڈیج کا منی رول کھول لیا۔ اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد میں نے خالے کو سیدھا کیا اور اس کا خون سے لتھڑا ہوا چہرہ گیلی روئی کی مدد سے صاف کیا۔ اس کے فلرٹ سے فارغ ہو کر اسما کے عین سامنے قالین پر پیروں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ آنکھیں جھپک کر مجھے خالی ذہنی کسی کیفیت میں گھورنے لگی۔ میں نے کہا، کیا تم ہوش میں ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنے عاشق کا انجام دیکھ لیا تم نے؟ میرے لہجے میں ازہد تلخی رچی ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے بولی، وہ ہار کر دل کو اچھا لگا، تم جیت کر پہلے سے بھی برے لگنے لگے ہو۔ میرے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ تیر گئی۔ خالے کا مقصد پورا ہو گیا تھا، وہ عشق کی بارگاہ میں سرخرو ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، تم دونوں احمق ہو، اگر میں مر بھی جاؤں تبھی تم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا
بلکہ عجیب فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے اس کا بازو ہوا میں بلند کیا، چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا بازو سنبھال لیا اور گرنے نہیں دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں اس کی طرف سے بے فکر ہو کر اٹیچڈ پاتھ سے پانی کا مگ بھر لایا، خالے کے منہ پر چھینٹے مارے۔ کچھ دیر میں وہ ہوش میں آیا اور بھینس کی طرح دیدے پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ جو ہی اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہوا، اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پایا۔ ایسے وقت میں اسے اپنے بندے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے فطری انداز میں ہاتھ پاؤں چلائے مگر ناکام ہو کر ہانپنے لگا، گرا کر بولا، تم نے مجھے مارا، باندھ دیا، تم اتنے طاقتور ہو گئے ہو شیر خان۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور طنزیہ لہجے میں کہا، تم آج تک یار بن کر زور آزمائی کرتے رہے تھے، میں ہار جاتا تھا۔ آج مجھ پر میرے یار خالے نے نہیں، خانزادی کے بیوقوف عاشق نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسے اوقات دکھانی ضروری تھی۔ اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ بولا، پانی، میرا حلق سوکھ رہا ہے۔ میں نے تپائی پر پڑی ہوئی بوتل سے پانی بھرا اور گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ پانی حلق سے اترا تو حلق سے کراہ برآمد ہوئی۔ بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے مار مار کر بے ہوش کر دیا ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اب تم میری بات سنو گے۔ اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ بولا، اب تمہاری بکواس سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، خالے، تو میرا یار ہے، تجھ سے پیارا کوئی نہیں میری نظر میں، مگر تم نے یہ تو سنا ہی نہیں کہ مجھے کون سا گھاؤ لگا ہے۔ میں نے اسما کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور بات جاری رکھی۔ اسما کو میں نے نہیں، میری میڈم نے قید کر رکھا ہے۔ بڑی مشکل سے اسما کو سمجھانے اور تم سے ملنے کی مہلت میڈم سے ملی۔ مجھے بگانا ان جمیلوں میں پڑنے والی نہیں ہے۔ وہ گولیوں سے راستہ بناتی اور سینہ تان کر دشمن کا گریبان پکڑتی ہے۔ وہ بولا، میں نے تمہاری میڈم کو دیکھا نہیں مگر اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، اپنی بات کرو۔ میں نے گھٹنے کا زور اس کی چھاتی پر بڑھایا، کہا، انسانوں کی طرح میری بات سنو۔ میری زبان ٹیپ پلیئر کی طرح چل پڑی۔ وہ آنکھیں موندے بے تاثر چہرہ لیے میری کہانی سنتا رہا۔ میں نے اسما کی موجودگی کی وجہ سے سائیں دلجیت شاہ والا قصہ سرے سے گول کر دیا تھا۔ جو ہی میں نے اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا، اس نے آنکھیں کھول دی اور بولا، تمہیں کس نے کہا کہ پروین کو سردار حیدر خان نے اغوا کرایا ہے؟ میں نے کہا، میڈم نے۔ اس نے ایک استہزائی مسکراہٹ میری طرف اچھالی، بولا، بھولے خانزادے، کہ تمہاری میڈم کو الہام ہوا تھا؟ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے پروین پر ٹوٹ پڑنے والی قیامت پر کوئی دکھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، تمہیں میری بہن کا کوئی دکھ نہیں ہے؟ جلدی سے بولا، مجھے چند دن پہلے خبر ملی تھی، میں اس دکھ کو جھیل چکا ہوں۔ وہ نہیں، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بلو یا غفورہ نے یہ قیامت جھیلی ہے، مگر میں تمہاری طرح بیوقوف نہیں کہ کسی پرلے آدمی کے کہنے پر سردار حیدر خان کو اپنا مجرم مان لوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کام حیدر خان نے ہی کیا ہے۔ میرے لہجے کا یقین کامل تھا۔ کوئی ثبوت؟ میں نے اس پر اسما کی موجودگی میں سائیں دلجیت سے نبرد و آزمائی کا خورز مرحلہ آشکار نہیں کر سکتا تھا، کہا، میرے پاس ثبوت ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنسا۔ ایسے وقت میں اسما کی آواز کمرے میں ابھری، شہر خان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، مگر میں مان لیتی ہوں کہ پروین میرے بابا کے پاس ہی ہے۔ مگر خالے، تم اپنے دوست سے میرا قصور تو پوچھو، ان لوگوں نے مجھے کیوں یہاں قید کر رکھا ہے؟ میں نے جھٹ سے کہا، تم جانتی ہو خالہ بھی نادان نہیں ہے۔ خالہ ادکھلی آنکھوں سے ایک ٹک مجھے دیکھے گیا، عجیب بے تاثر پسمردہ اور مزمل آنکھیں۔ کافی دیر تک ہم تینوں میں سے کوئی نہ بولا، کیونکہ جیسے ہمارے پاس کہنے کو کچھ ہی نہ رہا ہو۔ خالے نے سکوت کو توڑا، نقاہت آمیز لہجے میں گویا ہوا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بی بی جی پر جان قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ پروین میری بہن ہے، اس کے دوپٹے پر لگے ہوئے دھبے کو اپنی شارک کے خون سے دھونا فرض سمجھتا ہوں، مگر کیا کروں؟ شہرے، تم ہی بتاؤ۔ مجھ سے پہلے اسما بول پڑی، خالے، شہر کی بہن کو بابا کی تحویل سے نکالو، میری فکر نہ کرو۔ میں شہر کے پاس ہوں، جانتی ہوں کہ شہرہ بے غیرت نہیں ہے، اس کی رگوں میں سونے خان کا غیرت مند خون دوڑ رہا ہے۔ یہ مجھے قتل کر سکتا ہے مگر میری عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور نہ کسی کو میرے قریب پھٹکنے دے گا۔ مجھے یقین ہے پروین کی جان اور عزت دونوں خطرے میں ہے۔ میں نے ٹھٹک کر اسما کو دیکھا، کہیں اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا۔ وہ عجیب لڑکی تھی، میرے ہاتھوں پیٹ کر اپنے عاشق کی درگت بنوا کر سچ بول رہی تھی، پھر اپنا مدعا بیان کر کے گھٹنوں میں سر ڈال کر رونے لگی تھی۔ مجھے اس پر اس گھڑی ٹوٹ کر پیار آیا، ترس بھی، اور جی چاہا کہ اسے اسی وقت آزاد کر دوں، مگر یہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ خالہ بولا، یار میرے ہاتھ پیر تو کھول دو۔ میں نے تشکیق آمیز لہجے میں کہا، تم بڑے کمینے انسان ہو، ہاتھ پیر آزاد ہوتے ہی مجھ پر کتے کی طرح جھپٹ پڑو گے۔ اس نے کہا، مجھے بی بی جی کی قسم، جو کہو گے وہی کروں گا، ویسے بھی اب تمہیں لڑنا بھیڑنا آ گیا ہے، ڈرو نہیں۔ اس کے ملتجانہ انداز نے مجھے اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا اور میں نے اس کے ہاتھ پیر کھول دیے۔
وہ دونوں ہتھیلیوں کے بل پر بدقت تمام اٹھ کھڑا ہوا۔ اسما کا دوپٹہ ایک کلائی سے بندھا رہ گیا تھا۔ میں نے کھولنا چاہا تو اس نے کراتے ہوئے پوچھا، یہ بی بی جی کا دوپٹہ ہے؟ میں نے نہ سمجھتے ہوئے کہا ہاں۔ وہ بولا، تو پھر نہ کھولو یار، کچھ دیر تو مجھے اس چنی سے بنا رہنے دو۔ میں نے مسکرا کر ایک نظر اسما کو دیکھا جو ہماری گفتگو سے بے نیاز گھٹنوں میں سر ڈالے سسک رہی تھی۔ میں نے خالے کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے قدم قدم چلاتے ہوئے صوفے تک لے گیا۔ اس نے پوچھا، کیا وقت ہوگا؟ میں نے کہا علم نہیں، میں جب سے آیا ہوں سورج نہیں دیکھا، مجھے تو یہ اندازہ تک نہیں کہ اس وقت رات ہے یا دن۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، لجائی ہوئی نظروں سے دیکھا، معزز خواہانہ لہجے میں کہا، یار شہرے مجھے معاف کر دے۔ اصل میں نے جب بی بی جی کو دیکھا تو یوں لگا کہ جیسے پوری دنیا میری دشمن ہے، اور میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کہا میں جانتا ہوں۔ کنکھیوں سے اسما کو دیکھا، وہ بیڈ پر بیٹھ رہی تھی، ہماری باتیں سن رہی تھی۔ خالے کی بات سن کر اس کے چہرے پر فخر کا رنگ جگمگایا۔ خالے نے کہا، کہ تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ مجھ پر کیا بیتی؟ میں نے چونک کر کہا، کیوں نہیں، بتاؤ نا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، ایسے ہی وقت میں انٹر کام کا بزر بجا۔ میں جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، ریسیور اٹھایا۔ حسب توقع میڈم کی دل فریب آواز پردہ سماعت پر اتری، ویری گڈ، اب دونوں کو اپنے دل کی باتیں کرنے دو اور تم میرے پاس چلے آؤ۔ میں خالے کی آبیتی سننا چاہتا تھا، مگر میڈم کے حکم کی تعمیل ضروری تھی۔ خالے اور اسما سے معذرت کر کے میڈم کے پاس پہنچا۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی، جبکہ سونیا آپریشنل پینل کے سامنے میری طرف پشکیے کھڑی تھی۔ میڈم نے تالی بجائی، خوش ہو کر بولی، آئی لو یو شہریار، تم میرے خوبصورت ہی نہیں، دلیر ہو اور طاقتور بھی۔ میرا سینہ پھیل گیا۔ سونیا بولی، میڈم میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، مگر میں آپریشن روم میں مداخلت کے بغیر دونوں قیدیوں کی مانیٹرنگ کرو، ان کی گفتگو سنو، کوئی کارآمد بات ہو تو نوٹ کر لینا، یہ ذہن میں رکھنا وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش میں تم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تو کیا وہ یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ سونیا نے کہا، وہ تو ہے ایک طرف، تم بھی میڈم کی اجازت کے بغیر سیٹوں سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ اس کے جانے کے بعد میڈم نے ستائشی نظروں سے مجھے سرتپا دیکھا، اپنی کلائی میری جانب بڑھا کر کہا، پکڑو۔ میں نے جھجکتے ہوئے کلائی تھامی۔ وہ بولی، زور سے۔ میں نے اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھایا، نرم سی کلائی میں انگلیاں پیوست ہو گئی۔ وہ بولی، اور زور سے، پوری طاقت سے پکڑو۔ میں نے اپنی پوری قوت صرف کی، ایک بار اپنی جان سے پیاری غزالہ کی کلائی تھامی تھی، زور لگانے پر بلبلا اٹھی تھی، شانو کا بازو تھاما تھا، وہ رو پڑی تھی۔ میڈم شکیلا کے چہرے پر بجائے تکلیف کے عجیب ستائش انگیز تاثرات سب دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ بولی، میرا اندازہ تھا کہ تم خالد کے ہاتھوں بری طرح پٹ جاؤ گے، وہ دیکھنے میں تم سے زیادہ جسیم اور قوی نظر آتا ہے، مگر تم نے کمال کر دیا۔ میں بہت خوش ہوئی ہوں تمہاری فائٹنگ سپیڈ دیکھ کر۔ تھینک یو میڈم، میں ناکام ہونا نہیں چاہتا تھا۔ خالہ اسما سے بہت محبت کرتا ہے نا؟ اس نے خالہ لفظ پر خصوصاً زور دیتے ہوئے کہا۔ اسے طیش میں یاد تک نہیں رہا کہ یہاں پر اس کی اپنی حیثیت قیدی کسی ہے۔ میں نے کہا، جی میڈم، آپ کا کہنا بجا تھا کہ عشق کے سامنے کوئی اور جذبہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ وہ دلچسپی امیز نظروں سے دیکھتی رہی، بولی، تمہارے گاؤں نورپور کی تفصیلی رپورٹ موصول ہو گئی ہے، تم بڑے لکی ہو، تمہاری لگائی ہوئی آگ جہنم کی آگ ثابت ہوئی اور اس نے دلجیت کی ہڈیوں تک کو جلا کر بھسم کر ڈالا۔ سبھی کے نزدیک سائیں دلجیت دنیا والوں سے اوجھل ہو کر کوئی چلا کاٹ رہا ہے، جلد یا بدیر نئی روحانی طاقتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس کے گھر والوں کو بھی یہی خیال ہے؟ اس نے مزہ لیا، ہاں یہ بات گھر سے ہی تو نکلی ہے۔ پروین کے بارے میں کیا چمگوئیاں ہیں؟ گاؤں والے متفق ہیں کہ امیر نواز اسے بھگا کر لے گیا ہے اور اب تک اس نے پروین کے ساتھ عدالتی شادی رچا لی ہے۔ یہ فکر مندی کی بات تھی کہ امیر نواز ابھی تک نہیں لوٹا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ نورپور میں پھیلی ہوئی اس افواہ میں بھرپور صداقت ہو اور میری ٹامک ٹوئیاں رائے جانے والی ہوں۔ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر میڈم بولی، یہ درست ہے کہ تمہاری بہن کے اغوا میں امیر نواز کا کوئی کردار نہیں، مگر اس کا تعلق اس واردات سے ضرور ہے، کیا یہ وقت آنے پر ہی عیاں ہوگا؟ میں نے سوچ کر کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ امیر نواز کو اس ٹھکانے کا پتہ ہو جہاں پروین کو رکھا گیا ہو، وہ اسے ڈھونڈتا وہاں پہنچا اور اسے بھی روک لیا گیا ہو۔ وہ بولی، ایسا ہو تو سکتا ہے، مگر اس اندازے کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور میرے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ وہ ٹھیک ہے، مگر پریشان ہے کہ شہریار کہاں گیا؟ وہ عام سے لہجے میں بولی، البتہ سردار حیدر خان کی لڑکی کے اغوا کی خبر پورے وسیب میں پھیل چکی ہے، تمہارے گاؤں کے سبھی بڑے سردار حیدر خان کی کوٹھی پر پہنچ چکے ہیں اپنے باس کا دکھ بانٹنے کے لیے۔ بات کرتے پل بھر کو ٹھہری، اکتائے سے انداز میں بولی، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، ادھر آؤ۔ پینل پر وہ بٹن پش کرو جس پر اسپیکر کا مونوگرام بنا ہوا ہے، سنو تو صحیح، دونوں عاشق کیسی مایوس رومانوی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ خالے اور اسما کی طرف تھا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، سوئچ پینل پر مطلوبہ بٹن تلاش کر کے پش کر دیا۔ 3-4 مرتبہ ٹوں کی آواز کمرے میں گونجی، پھر اسما کی آواز سنائی دی،
مجھے شہر خان سے خوف آنے لگا ہے، وہ بالکل باولا ہوا جا رہا ہے، اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ پروین کو نہ پا کر مجھے مار ڈالے۔ خالے کی آواز سنائی دی، بی بی جی آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پروین آپ کے بابا کے پاس ہے؟ وہ وثوق سے بولی، یہ کوئی پہلی واردات تو ہے نہیں کہ شبہ کیا جائے، بابا نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو برباد کر کے بیچا ہے، ویسے بھی میڈم نے اپنے طور پر یقین کرنے کے بعد ہی مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خالے کی حیرت سے معمور آواز ریٹائرنگ روم میں گونجی، میں سچ کہتی ہوں، ہم جہاں موجود ہیں یہ بھی بابا کے کماش کے لوگوں کی پناہ گاہ ہے، بلکہ یہ بابا سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اسما کی آواز سنائی دی، خالے بابا کے پاس اشتہاری مجرموں کی بڑی کھیپ موجود ہے، جو نہ صرف اس کے لیے دولت اکٹھی کرتے ہیں بلکہ اس کی سیاسی دشمنوں کو بھی مختلف محاذوں پر الجھائے رکھتے ہیں تاکہ وہ سیاسی میدان میں بابا کی ہمسری نہ کر پائیں۔ استاد ببلو نام کا ایک بدنام اور خطرناک بندہ بابا کے تلوے چاٹتا ہے، اشارے پر حرکت میں آتا ہے اور آگ لگاتا جاتا ہے۔ میڈم نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا بولی، سن رہے ہو شہریار؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، جی میڈم، شاید اسما کی ذہنی حالت درست نہیں رہی، ورنہ کوئی بیٹی ایسی باتیں اپنے باپ کے بارے میں نہیں کرتی۔ وہ بولی، اسما پڑھی لکھی ہے، حقیقت پسند ہے، جانتی ہے کہ اس وقت باپ کے کرتوتوں کی پردہ پوشی محض اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ کنٹرول پینل پر لگے ہوئے سپیکر سے دونوں کی آواز پھوٹتی رہی۔ اسما حیرت بھرے انداز میں سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اس کے پیچھے کس طرح یہاں تک پہنچا تھا۔ وہ ٹال رہا تھا مگر صاف آیا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک ایسا نہیں کر پائے گا اور اسما کے سامنے ریت کا محل ثابت ہوگا۔ میں ہمتن گوش تھا مگر میڈم جلدی بور ہوگی بولی، شہریار اسی بٹن کو جا کر پش کر دو، یہ الو کے پٹھے وہ باتیں تو کر ہی نہیں رہے جو میں سننا چاہتی ہوں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، بٹن پش کر کے پلٹا، ایسے میں بیٹھ سے اتری، میرے مقابل چنموں کو ٹھہری، بغور دیکھتی رہی، پھر اپنا دانا ہاتھ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، تو شکریہ ادا کرو، پھر میں کچھ دیر آرام کرنا چاہوں گی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، وہ سمجھ گئی، ہونٹ پر ہونٹ چڑھا کر آنکھیں آدھی میچ کر شرارت آمیز لہجے میں بولی، کسمی میں دم بخود رہ گیا۔ میرے لیے اس کی غیر معمولی وارفتگی اور محبت پاش اجازتیں ناقابل یقین تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے ہاتھ تھاما، گلاب کی طرح نازک و خوبصورت ہاتھ کو لبوں پر لگایا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس گھڑی میں مسرت اور طمانینت کے اس جھولے پر سوار تھا جس میں بیٹھنے والا اپنے حواس میں نہیں رہتا۔ اچانک اس کا ہاتھ پھسل کر دور ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میڈم کو پینل کے سامنے کھڑا دیکھا۔ ایک ادا سے پلٹ کر بولی، میں تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ جائے گا، کھا کر لیٹ جانا، نیند پوری کر لینا۔ میں نے کہا میڈم وہ کھا لے اور اسما۔ وہ بولی، ان کا فکر نہ کرو، ان کے لیے بھی کھانا آ رہا ہے۔